लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूं हमारी आज की लाइव स्ट्रीम में। हमारी ये क्वेश्चन आंसर्स की स्ट्रीम है, जैसे कि आप जानते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कई दिनों से ये स्ट्रीम्स हमारी चल रही हैं और उम्मीद करता हूँ आपको इससे फ़ायदा हो रहा होगा। आज की हमारी इस हफ्ते की दूसरी स्ट्रीम है। इंशाअल्लाह आज शेख मोहतरम का ओपनिंग कमेंट रहेगा, डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह का। उसके बाद आप लोगों के सवालात का वक्त होगा। तो आइए बिला ताख़िर शेख को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर शेख वक्त देने के लिए। बारकल्लाहु। ओपनिंग कमेंट ले लीजिए शेख, इंशाल्लाह फिर सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। शेख आपको आवाज़ आ रही अम्मा है? बाद। जी जी शेख। जी, अभी क्लियर है शेख, बीच में रुक गई थी आपकी आवाज़। अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, तलाक़ के मसाइल पर हमारी गुफ्तगू चल रही है और इस वक्त जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं वो है तलाक़ सुन्नी और तलाक़ बिदई। इससे पहले हमने अर्ज़ किया था कि अगर कोई इंसान अपनी बीवी को हालत हैज़ में तलाक़ देता है तो ये उसका तलाक़ देना इस तरह से ये हराम है और इसे तलाक़ बिदई कहा जाता है। और हैज़ की हालत में दी गई तलाक़ वाक़ होगी कि नहीं होगी, इस पर हम गुफ्तगू कर चुके हैं। सही बात यह है कि हैज़ की हालत में दी गई तलाक़ वाक़ नहीं होगी, वो शुमार नहीं होगी। इसी तरह से अगर कोई इंसान अपनी बीवी को हालत तुहर में तलाक़ देता है लेकिन एक ही मजलिस में एक से ज़्यादा तलाक़ें देता है, 2 तलाक़ देता है, 3 तलाक़ देता है या उससे ज़्यादा जितनी चाहे वो तलाक़ें देता है। अगर कोई इंसान एक से ज़्यादा तलाक़ें देता है एक ही मजलिस में तो ये भी तलाक़ बिदई है, उसका ये अमल जायज़ नहीं है, हराम है। लेकिन यहाँ पर भी सवाल यही है कि अगर किसी ने इस तरीके से तलाक़ दिया, अपनी बीवी को एक ही मजलिस में कई तलाक़ें दे दिया, एक से ज़्यादा तलाक़ें दे दिया, तो क्या वो सारी तलाक़ें वाक़े हो जाएंगी कि नहीं? दूसरे अल्फाज में एक ही मजलिस में दी गई 3 तलाक़ें क्या वाक़े होंगी कि नहीं? इसमें तो किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है कि ये तलाक़ बिदई है और ऐसा करना, एक ही बार में 3 तलाक़ देना, ये जायज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो क्या ये तीनों तलाक़ें वाक़े हो जाएंगी कि नहीं? ये बड़ा इख्तिलाफी मसला है। ख़ास तौर से हिंदुस्तान में इस मसले को लेकर के अवाम के अंदर भी और उलमा के अंदर भी शदीद इख्तिलाफ पाया जाता है। लेकिन आइए हम देखते हैं किताब व सुन्नत की रोशनी में कौन सी बात सही है, क्योंकि इख्तिलाफ तो बहुत सारे मसाइल में होता है, लेकिन इख्तिलाफ की सूरत में हमारा काम यह है कि हम ये देखें कि अल्लाह और उसके रसूल क्या कह रहे हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। अगर तुम्हारे दरमियान किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए तो इख्तिलाफ की सूरत में अल्लाह और उसके रसूल को अपने दरमियान हकम बनाओ, अपने दरमियान जज बनाओ। किताब और सुन्नत की रोशनी में देखो कि किसकी बात सही है। इससे कतई नजर की कौन सी बात किसने कहा है ये बात अहमियत नहीं रखती है। जो बात अहमियत रखती है वो ये है कि किताब और सुन्नत की रोशनी में कौन सा कौल सही है। लिहाजा हम आइए देखते हैं कि अगर किसी ने एक मजलिस में 3 तलाक़ें दिया तो क्या वो तीनों तलाक़ें वाक़े हो जाएंगी? इसमें सही बात यह है कि एक मजलिस में दी गई 3 तलाक़ें वाक़े नहीं होंगी, बल्कि वो एक तलाक़ वाक़े होगी। अगर किसी ने एक ही बार में एक मजलिस में 3 तलाक़ें दिया
تو وہ فقط ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، باقی جو 2 طلاقیں اس نے دیا ہے ان 2 طلاقوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، فقط ایک طلاق واقع ہوگی۔ اس سے پہلے ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دینے کا کہ کئی طریقے اور کئی صیغے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے جیسے کوئی اپنی بیوی کو بولے کہ تم پر 3 طلاق، میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں، یا اسی طرح سے دوسرا طریقہ یہ ہے کوئی اپنی بیوی کو بولے کہ تمہیں طلاق طلاق طلاق، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ بہرحال کسی بھی طریقے سے ایک مجلس میں چاہے ایک ہی کلمے کے ذریعے سے یا 3 کلمات کے ذریعے سے اگر کوئی 3 طلاقیں دے رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ فقط ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اور 2 طلاقوں کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ آئیے ہم دلیلیں دیکھتے ہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم اس بات کو کیوں راجح قرار دے رہے ہیں؟ کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں، اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے 2 سال کے عہد خلافت میں 3 طلاقیں ایک طلاق شمار ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے دن خلیفہ رہے پورے دور خلافت میں، اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ان کے دور خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک مجلس میں دی گئی، ایک بار میں دی گئی 3 طلاقیں ایک طلاق شمار ہوتی تھی۔ فقال عمر بن الخطاب، 2 سال کے بعد اپنے عہد خلافت میں 2 سال گزرنے کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان الناس قد استعجلوا فی امر قد كانت لهم فیہ عنات۔ لوگوں نے ایک ہی بار میں 3 طلاقیں دینا شروع کر دیا ہے اور لوگوں نے جلد بازی مچائی ہے۔ جلد بازی کس بات کی مچائی ہے کہ وہ ایک ہی بار میں اپنی بیوی کو الگ کر دینا چاہتے ہیں۔ تو لوگوں نے ایک ایسے معاملے میں جلد بازی سے کام لیا جس معاملے میں اللہ رب العالمین نے انہیں مہلت دیا تھا۔ مہلت کس بات کی دیا تھا؟ کہ اپنی بیوی کو 1 طلاق دو، اس کے بعد وہ عدت گزارے، عدت کے دوران تمہیں رجوع کا اختیار ہوگا۔ اس طرح سے تمہیں مہلت مل جائے گی سوچنے اور سمجھنے کی، اور اگر تم چاہو گے تو رجوع کر سکتے ہو۔ لیکن لوگوں نے جلد بازی مچایا اور ایک ہی بار میں 3 طلاقیں دینے لگے۔ یہ عمر بن الخطاب نے کہا فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ۔ انہوں نے آگے کہا کہ جب لوگ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، شریعت کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں، شریعت نے انہیں مہلت دیا تھا، اس کے باوجود بھی ایک بار میں وہ 3 طلاقیں دے رہے ہیں، جو کہ ان کا ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، تو ہم ان 3 طلاقوں کو ان کے اوپر 3 شمار کر لیں گے۔ فَأَمْضَاهُ، تو انہوں نے ان 3 طلاقوں کو 3 شمار کرنا شروع کر دیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہاں پر سب سے دو اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، عمر بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پورا دور خلافت، اسی طرح سے 2 سال عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 3 طلاقیں ایک طلاق شمار ہوتی تھی۔ گویا کہ اس طرح سے اس مسئلے پر اجماع ہو چکا تھا۔ اس مسئلے کے اندر کسی اختلاف کی گنجائش نہیں تھی کہ 3 طلاقیں یہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی۔ لیکن عمر بن الخطاب، دوسرا نقطہ اس مسئلے میں یہ ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ جلد بازی مچا رہے ہیں اور شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں تو انہوں نے اسے 3 شمار کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے 3 شمار کیوں کر لیا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف تھا یہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ من باب الفتویٰ نہیں کیا تھا،
انہوں نے کوئی نئی شریعت ایجاد نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے اسے من باب القضاء کیا تھا۔ وہ حاکم وقت تھے، وہ قاضی تھے، انہیں اختیار تھا کہ مصلحت کے اعتبار سے وہ فیصلہ کریں، تو یہ ایک فیصلہ تھا، یہ کوئی شریعت نہیں تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کتاب و سنت کی لوگ مخالفت کر رہے ہیں تو انہوں نے سزا کے طور پر یہ فیصلہ سنایا کہ جو آدمی بھی اس طرح کی کتاب و سنت کی مخالفت کرے گا تو ہم اس پر 3 طلاقیں لاگو کر دیں گے۔ تو ان کا یہ فیصلہ من باب القضاء تھا، نہ کہ من باب الفتویٰ۔ ابن القیم رحمہ اللہ جو کہ معروف عالم دین ہیں، انہوں نے اس بات کو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ یہ کوئی شریعت نہیں تھی، یہ فتویٰ نہیں تھا، بلکہ یہ من باب القضاء تھا، من باب العقوبہ تھا۔ تو یہ پہلی دلیل ہے۔ اسی طرح سے یہی واقعہ دوسرے الفاظ میں صحیح مسلم کے اندر ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ الم یکن الطلاق الثلاث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر واحدہ، کہ کیا 3 طلاقیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کیا ایک طلاق شمار نہیں ہوتی تھی؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ قد کان ذالک، ہاں ایسا ہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ فلما کان فی عہد عمر، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تتابع الناس فی الطلاق فاجازہ علیہم، تو لوگوں نے پے در پے طلاقیں دینا شروع کر دیا، 3 طلاقیں دینا شروع کر دیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 3 شمار کیا۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ تھا، قضا تھا، اور قاضی کو اور حاکم وقت کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ من باب السیاسہ، من باب المصلحہ، وہ اس طرح کے فیصلے لے سکتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری آپ ایک دلیل دیکھیے، ایک صحابی ہے رکانہ، حدیث کے الفاظ ہیں سنن نبی داؤد وغیرہ کے کہ طلق رکانہ امرأتہ ثلاثا فی مجلس واحد، کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیا۔ فحزن علیہا، جب انہوں نے 3 طلاق دے دیا اس کے بعد انہیں افسوس ہوا، وہ غمگین ہو گئے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اپنا قضیہ لے کر کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راجع امرأتک، اپنی بیوی کو واپس لے لو، رجوع کر لو۔ تو رکانہ نے کہا کہ انی طلقتھا ثلاثا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں نے اسے 3 طلاق دیا ہے، کیسے واپس لے لوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد علمت، مجھے معلوم ہے کہ تم نے 3 طلاق دیا ہے، راجعہا، رجوع کر لو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، آپ نے تلاوت کیا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، اے نبی جب اپنی بیویوں کو طلاق دو تو انہیں عدت، طلقوہن لعدتہن، انہیں عدت کے اعتبار سے طلاق دو۔ گویا کہ ایک بار میں طلاق دینا، یہ طلقوہن لعدتہن کے ایک بار میں 3 طلاقیں دینا، یہ طلقوہن لعدتہن کے خلاف تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور استشہاد قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی۔ گویا کہ اگر ایک بار میں 3 طلاقیں دیتے ہو تو قرآن کے اس رہی ہے، لہذا اپنی بیوی سے رجوع کر لو۔ اسی طرح سے یہ 2 دلیلیں ہوئی جو کہ بہت واضح اور بہت صریح انداز میں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں، یہ 3 طلاقیں شمار نہیں ہوں گی بلکہ ایک طلاق شمار ہوگی۔ اسی طرح سے آپ سوچیں کہ کیا طلاق دینے کا جو مسئلہ ہے، طلاق کا جو حکم ہے، کیا وہ انسان کی اپنی رغبت کے اعتبار سے ہوگا یا شریعت کے اعتبار سے ہوگا؟ ظاہر ہے طلاق دینا یہ انسان کے اپنے رغبت کے اعتبار سے نہیں ہوگا، یہ شریعت کے اعتبار سے ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو پہلے 2 طلاقیں دے چکا ہے، ایک کر کے 2 طلاقیں دے چکا ہے، اب جب وہ تیسری طلاق دے رہا ہے
تو تیسری طلاق دیتے وقت وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں رجعی طلاق دے رہا ہوں، تو کیا اس کا یہ کہنا کہ میں تمہیں رجعی طلاق دے رہا ہوں، کیا اس کی اس بات کا کوئی اعتبار ہوگا؟ اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ تیسری بار میں طلاق دے رہا ہے تو آٹومیٹک وہ طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ گویا کہ جب انسان طلاق دیتا ہے تو شریعت کے اعتبار سے اس کو شمار کیا جائے گا، انسان کی اپنی رغبت اور چاہت کے اعتبار سے شمار نہیں کیا جائے گا۔ اب اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو جب میں 3 طلاقیں ایک بار میں دے دوں گا تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ جب شریعت نے کہا ہے کہ پہلی بار جب طلاق دو گے تو چاہے جتنی طلاقیں دے دو ایک ہی طلاق شمار ہوگی، تو لہٰذا وہ ایک ہی طلاق شمار کی جائے گی۔ اسی طرح سے آپ غور کریں کہ ہماری شریعت نے ایک بار میں ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینے کو حرام قرار دیا ہے۔ اب اگر کوئی ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے رہا ہے تو وہ حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کسی نے ایسا کوئی کام کیا جو ہمارے حکم کے خلاف ہے تو وہ مردود ہے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مردود بتا رہے ہیں، پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جو 3 طلاقیں دی ہیں وہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی؟ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ وہ طلاقیں واقع ہو جائیں گی تو اس کا عمل مردود کہاں سے ہوا؟ لہٰذا اگر کوئی 3 طلاقیں دے رہا ہے ایک مجلس میں تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی، 3 طلاقیں شمار نہیں ہوں گی۔ اسی طرح سے ایک اور نقطے پر آپ غور کریں کہ ہماری شریعت چاہتی ہے کہ زوجین کا، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ برقرار رہے، اور ہر طریقے سے طلاق کے جو پروسیس ہے اگر آپ اس پر غور کریں گے تو ہر طریقے سے ہماری شریعت یہ کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح سے یہ رشتہ بچ جائے، یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے۔ اسی لیے ہماری شریعت نے طلاق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ پہلے آپ ایک طلاق دو اور پوری عدت آپ کو اختیار ہوگا کہ آپ رجوع کر سکتے ہو۔ اس کے بعد آپ نے اگر رجوع کر لیا پھر کبھی دوبارہ دوسری طلاق دیا، پھر بھی آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ رجوع کر سکتے ہو۔ جب تیسری بار آپ نے طلاق دیا تو اب اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ آپ دونوں اب ساتھ میں نہیں رہ سکتے۔ تو اس طرح سے ہماری شریعت نے میاں بیوی کی زندگی کو، ان کی ازدواجی زندگی کو بچانے کے لیے طلاق کے پروسیس کو اتنا آسان رکھا ہے، اور اس میں سہولت ہے کہ اگر کوئی انسان چاہے تو وہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اور اس طرح سے ان کا گھر بچ سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ کسی نے ایک ہی بار میں 3 طلاق دے دیا، اب اس کی بیوی مکمل طور سے اس سے الگ ہو گئی، تو شریعت کی جانب سے یہ جو سہولت دی گئی تھی اس سہولت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ شریعت کی جانب سے جو یہ رفق اور نرمی ہے، اس نرمی کو گویا کہ ہم نے ملغا کر دیا۔ ایک فقیہ ہیں مالکی مذہب کے، ایک فقیہ ہیں ابن رشد، ان کی معروف کتاب ہے بدایت المجتہد۔ بدایت المجتہد کے اندر دیکھیے یہ مالکی فقیہ ہیں، اس کے اور مالکیہ کا مذہب بھی یہی ہے کہ 3 طلاقیں واقع ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی امام ابن رشد اپنی کتاب کے اندر کہتے ہیں کہ اگر ہم انہیں 3 طلاقیں شمار کر لیں تو اس طرح سے شریعت کی جو نرمی اور رفق ہے اس کا گلا گھونٹ دیا جائے گا اور وہ ختم ہو جائے گی، اور یہ طلاق کا جو پروسیس ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 شمار کرنے میں شریعت کی جانب سے جو ہمیں نرمی اور رفق دی گئی ہے وہ رفق اور نرمی ختم ہو جاتی ہے، جو کہ شریعت کے مصلحت کے خلاف ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ حیض کے مسئلے میں جب ہم بات کر رہے تھے کہ اگر کسی نے حالت حیض میں طلاق دیا تو ایک بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن یہاں پر جب اس انسان نے 3 طلاق دیا تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایک طلاق واقع ہو جائے گی، جبکہ حیض والے مسئلے میں کہا گیا تھا کہ کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حیض والے مسئلے میں جو اس نے طلاق دیا تھا وہ طلاق کی غیر محلی ہی ہے۔ اصلاً حیض کی حالت میں اصلاً طلاق دینا ممنوع ہے، اور یہاں پر جو اس نے پہلی طلاق دیا ہے، جب اس نے پہلی بار طلاق بولا تو یہ طلاق کی محلی ہی ہے، تو جو پہلی طلاق ہے وہ منع نہیں ہے،
پہلی کے بعد جو دوسری اور تیسری طلاق اس نے دیا ہے وہ منع ہے، لہذا پہلی طلاق اپنی جگہ پر صحیح ہے اور وہ طلاق واقع ہو جائے گی، اور اس نے جو دوسری اور تیسری طلاق دیا ہے وہ فی غیر محلی ہے، لہذا وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ خلاصہ آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیا تو ایسی صورت میں وہ صرف ایک طلاق واقع ہوگی، صرف ایک طلاق، اور جو باقی 2 طلاقیں ہیں ان کا کوئی شمار نہیں ہوگا۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم۔ الحمدللہ بہت اہم موضوع کے تحت اوپننگ کمنٹ رہا اور بہت مفید رہا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو اس کو سن کر کے سمجھنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے، آمین، اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ شیخ محترم کا اوپننگ کمنٹ مکمل ہوا، اب وقت ہے آپ بھائی بہنوں کے سوالات کا، تو جیسے جیسے ہمارے ساتھ بھائی بہن ایڈ ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو سوالات کا موقع دیں گے، اور جن بھائی بہنوں کو ایڈ ہونا ہے تو ابھی تو ہمارا اسٹریم ایڈ فل ہے، تو اسٹوڈیو فل ہے، تو آپ اس لنک سے ہمارے ساتھ جوائن ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جیسے جیسے لوگ یہاں سے ریموو ہوں گے سوالات کرنے کے بعد، ویسے آپ انشاءاللہ ایڈ ہو پائیں گے۔ تو آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہمارے آج کے گیسٹ ہے ایچ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم کچھ نہ مانگو کسی سے تو جنت کا وعدہ کرتا ہوں، تو شیخ جیسے جاب جب چلی جاتی ہے تو ہم لوگ ان امپلائمنٹ بینیفٹس کلیم کرتے ہیں، تو کیا یہ مانگنا ہوا یا ہم اپنا حق مانگنا ہوا؟ اگر کسی سے کچھ نہ مانگو تو جنت کا وعدہ کرتا ہوں، تو کیا پلیز آپ وہ حدیث کے الفاظ بتائیں گے ہمیں؟ شیخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مجھے یاد نہیں آ رہا شیخ، لیکن یہ حدیث کنفرم ہے، میں نے پڑھی ہے، کنفرم حدیث پڑھی ہے میں نے۔ دیکھیے میں آپ کو ایسے کئی واقعات بتا سکتا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ مانگا، جیسے ابھی رمضان اس کا عید الاضحیٰ کا موسم آنے والا ہے، قربانی کے سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو ہے دمبا لایا جائے قربانی کرنے کے لیے۔ دمبا لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے دمبا لانے کے لیے کہا ہے نا، مانگا کہ نہیں؟ جی 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 ہاں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چھری لے لو اور چھری کو لے جا کر کے پتھر پر تیز کر کے لاؤ۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا کہ نہیں مانگا؟ جی ہاں مانگا۔ تو اگر آپ کی کسی کے پاس کوئی ضرورت ہے، وہ ضرورت جو انسان کی استطاعت میں جس کا پورا کرنا ہے، تو وہ چیز آپ انسان سے مانگیں گے۔ آپ کسی انسان سے وہ چیز نہیں مانگیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے اور جو انسان کی استطاعت میں نہیں ہے۔ جن کاموں میں انسان آپ کی مدد کر سکتا ہے وہ مانگنا جائز ہے۔ باقی مجھے نہیں معلوم آپ جس حدیث کا ذکر کر رہے جی ہیں جی کہ شیخ وہ مل گئی، حدیث مجھے مل گئی وہ شیخ، مجھے حدیث جی مل بتائیے۔ گئی، سنن ابی داؤد 1643۔ جی شیخ ارشد سنن ابی کھولیے داؤد، وہ جی حدیث۔ شیخ میں کھول رہا ہوں، 1643۔ جی جی ایک منٹ ابھی کھول رہا ہوں۔ 1643 اور ہاں جی مجھے حدیث مل گئی، دیکھیے من یکفل لی ان لا یسأل الناس شیئا واتکفل له بالجنہ فقال ثوبان انا فکان لا یسأل احدا شیئا۔ بالکل یہ صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ ضمانت لے کہ میں کسی سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا، اس حدیث کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی کوئی ضرورت کسی سے نہیں مانگ سکتے۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر احادیث دیکھیں گے تو متعدد مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ طلب کیا، لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر توکل اور اعتماد کا اتنا اعلیٰ درجہ ہے کہ وہ کسی سے کچھ نہیں مانگے گا، جو کچھ اس کی ضرورت ہے صرف اللہ رب العالمین سے مانگے گا۔ اس کے اندر اعتماد اور توکل اس قدر پایا جاتا ہے۔
تو اگر کسی آدمی کے اندر حقیقت میں اس قدر اعتماد اور توکل ہے اللہ رب العالمین پر تو اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ اس کے لیے منقبت کی بات ہے. لیکن اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی سے کوئی چیز مانگ نہیں سکتے. جی اچھا تو یعنی ان امپلائمنٹ بھی کلیم کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ ہاں بالکل بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھیے. آپ ہجرت کر رہے تھے, آپ نے جو ہے ایک آدمی کو عبداللہ ابن اریقط اس کو جو ہے رہبر کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مدد لی اور مختلف مواقع پوری زندگی آپ کی دیکھ لیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں ضرورت ہوتی تھی دوسروں کو حکم دیتے تھے, مانگتے تھے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی ایسی چیز جو انسانوں کی استطاعت میں ہے جس میں وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں آپ ان سے مانگ سکتے ہیں. جی واضح ہے. شیخ سمجھ گیا. شیخ ابھی یہ لیکچر سے ریلیٹڈ سوال کر لوں چھوٹا سا. یونس بھائی ایک ہی حمزہ امی حمزہ بھائی ہم لوگ لے رہے ہیں آج سوال. جی بہت بہت شکریہ. جی شکریہ, بہت بہت شکریہ. سسٹر سمیہ میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ کا سوال اپنا سوال پوچھیں. جی سسٹر سمیہ آپ کو آواز آ رہی ہے تو جلدی سے انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ دین کا علم سیکھنے کے لیے شوہر کی اجازت لینا پڑتا ہے کیا؟ اگر وہ انکار کر دے نہ بھیجے تو کیا کریں؟ دیکھیے دین کا علم سیکھنے کے لیے شوہر کی اجازت نہیں ہے بلکہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت گھر میں بیٹھے بیٹھے دین کا علم سیکھ سکتی ہو, خاص طور سے اس زمانے میں وہ کتابیں پڑھ سکتی ہو, انٹرنیٹ دیکھ سکتی ہو, اس طرح کے لیکچر اور محاضرے سن سکتی ہو جس میں کہ اس کو گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ سیکھ سکتی ہے, اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اگر اسے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے تو اس میں اجازت کی ضرورت ہے, اجازت لینا ضروری ہے. لیکن یہاں پر ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر دین کا بنیادی علم سیکھنا یہ واجب ہے. اگر بیوی کے پاس دین کا بنیادی علم نہیں ہے جس کو کہ واجب عینی کہا جاتا ہے, جو کہ اس کے اوپر ضروری ہے جس کا سیکھنا, تو ایسی صورت میں شوہر کے اوپر واجب ہے, ضروری ہے کہ اپنی بیوی کو اجازت دے, کیونکہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب, یہ قاعدہ ہے. تو چونکہ بیوی کے اوپر دین کا بنیادی علم سیکھنا ضروری ہے اس لیے شوہر کو چاہیے کہ وہ انتظام کرے یا اجازت دے. لیکن ظاہر ہے وہ بیوی ایسی جگہ پر جائے جہاں پر شریعت کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے وہ دین کا علم حاصل کر سکتی ہو. باقی جو علم کا وہ حصہ جو واجب نہیں ہے, جو تطوع ہے, نفل ہے, مستحب ہے, اس حصے میں شوہر کے اوپر اجازت دینا یہ واجب نہیں ہے. جی شیخ کل میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ آن لائن عالم کورس شروع ہو رہا ہے تو میں نے اجازت لی کہ میں عالم کورس کرنا چاہتی ہوں آن لائن, تو شوہر نے اجازت دینے سے انکار کر دیا, اس لیے پوچھ رہی. گھر میں بیٹھ کے آپ سیکھ سکتی ہیں اس کو؟ جی گھر میں بیٹھ کے سے شیخ. نہیں باہر جانا پڑے گا آپ کو؟ نہیں گھر میں آن لائن. ہاں گھر میں بیٹھ کے آپ سیکھ سکتی ہیں. دیکھیے جیسے مان لیجئے آپ کے شوہر جو ہے کاروبار کرتے ہیں یا کہیں ملازمت کرتے ہیں, گھر سے باہر جاتے ہیں, اگر ان کی جو خدمت ہے, ان کا جو کام ہے یا گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ساری ذمہ داریاں آپ پوری کرتی ہیں اور گھر میں پھر اس کے بعد فارغ اوقات میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں, تو اس میں شوہر کی اجازت نہیں ہے کہ میں کتاب پڑھنا چاہتی ہوں, آپ کی اجازت چاہیے. جہاں وہ کام جس کے کرنے سے شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں جو کام رکاوٹ ہو وہاں پر اجازت کی ضرورت ہے. تو اگر آپ کے آن لائن پڑھنے سے شوہر کے کسی حق کے راستے میں یہ تعلیم رکاوٹ بن رہی ہے تو اجازت لینا ضروری ہے, ورنہ ضروری نہیں ہے. اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اگر اس کی بیوی گھر میں بیٹھ کر کے دین کا علم سیکھ لے جا رہی ہے جو کہ کئی دفعہ واجب عینی ہوتا ہے تو شوہر کو اجازت دینی چاہیے. جی شیخ جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اگلے گیسٹ ہے سسٹر ریحانہ, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. اس کے بعد میں محمد جعفر کو ایڈ کروں گا. جی السلام علیکم شیخ.
جی فرمائیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں کوئی جگہ پہ تو اس کو کتنی بار پوچھنے سے وہ پاک ہوتا ہے؟ ایک بار یا 2 بار یا 3 بار؟ ذرا وضاحت کر دیجیے. بچے پیشاب کر دیتے ہیں؟ جی. بیٹا یا بیٹی؟ بیٹا. جی بیٹا ہے شیخ. بیٹا بیٹا. کیا ابھی وہ شیرخوار ہے، دودھ پیتا بچہ ہے؟ 2 سال کا 5 سال کا ایک چھوٹا ہے ابھی دودھ پیتا ہوا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یغسل من بول الجاریہ ویرش من بول الغلام. اگر شیرخوار بچی پیشاب کر دے تو اس کے پیشاب کو دھویا جائے گا. اگر شیرخوار دودھ پینے والا بچہ پیشاب کر دے تو اس کے پیشاب پر چھینٹا مارا جائے گا. اب دودھ پینے والا بچہ یا بچی کون ہے؟ دودھ پینے والا بچہ یا بچی صحیح قول کے مطابق وہ ہے جس کی بنیادی غذا ابھی دودھ ہی ہو، ابھی اس کی زندگی دودھ ہی پر گزر رہی ہو، بنیادی غذا اس کی بیسک غذا دودھ ہی ہو. جب تک اس کی بنیادی غذا دودھ ہے تب تک وہ شیرخوار بچہ مانا جائے گا، رضیع مانا جائے گا. اس وقت تک یہ حکم لاگو ہوگا کہ اگر بچہ ہے تو چھینٹا ماریں گے، بچی ہے تو اس کو دھوئیں گے. ٹھیک ہے جی جی شیخ، پوچھنے کا مطلب یہ ہے جیسے 2-2.5 سال کے بچے رہتے وہ لوگ زمین پہ پیشاب اگر کر دیے تو ایک بار پوچھنے سے پاک ہو جاتا ہے یا اس کو 2-3 بار پوچھنا ہی ضروری ہے؟ یہ وضاحت کیجیے. میں نے اسی کا جواب دیا کہ اگر بیٹا ہے تو اس پر آپ جیسے زمین پر پیشاب کیا، زمین کئی دفعہ کچی ہوتی ہے تو وہاں پہ تو پیشاب جذب ہو جائے گا زمین میں، آپ اس پہ چھینٹا مار دیں وہ پاک ہے. اگر جذب نہیں ہوا ہے پیشاب تو اس پیشاب کو آپ صاف کر دیں، صاف کر کے اس پہ چھینٹا مار دیں. اگر بچی نے پیشاب کیا ہے تو اس کو آپ دھوئیں. یہ حکم ہے. اب اس میں 1 بار 2 بار کی کوئی قید نہیں ہے. وہ بچی کا پیشاب ہے تو جتنی بار دھونے سے وہ صاف ہو جائے، وہ چیز ختم ہو جائے، اتنی بار آپ دھوئیں. 1 بار میں ختم ہو جائے گا عام طور سے. اگر 1 بار میں ختم ہو جا رہا ہے تو کافی ہے، لیکن اگر بچے کا پیشاب ہے تو اس پر چھینٹا ماریں گے. اور آپ ایسے ہی 2-2.5 سال مت کہیے، جب تک وہ یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک وہ بچہ دودھ پر اس کی زندگی گزر رہی ہے، جب تک اس کی بیسک اور بنیادی غذا دودھ ہے تب تک. جب وہ بڑے ہو جائیں گے اس کے بعد تو دھونا ہے مکمل طور سے، اور اتنا دھونا ہے جتنے سے وہ صاف ہو جائے. تعداد کی کوئی قید نہیں ہے کہ 1 بار یا 2 بار یا 3 بار، جتنی بار دھونے سے وہ صاف ہو جائے. جی شیخ واضح الحمدللہ. السلام علیکم. تو شیخ اگر لڑکا ہے تو زمین کو صاف کرنے کے بعد پھر چھینٹے مارنے پڑیں گے شیخ الگ سے؟ دیکھیے اگر ظاہر ہے زمین کو اگر آپ نے اس طرح صاف کیا کہ اب کچھ پیشاب کا کوئی حصہ نہیں بچا ہے تب تو چھینٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو اصل ہے وہی ختم ہو گیا. لیکن اگر زمین کو صاف کرنے کے بعد اس کا حصہ کچھ بچا ہوا ہے تو اس پر چھینٹا مار دیں گے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. محمد جعفر، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ اپن جب دعا کرتے ہیں تو ایک جو اپنے کو جو چیز چاہیے اللہ سے وہ دعا کرتے اور کنٹینیو دعا کرتے رہتے، تو اپنے کو اس کا جو دعا کرتے اس کا اجر ایک دفعہ ملے گا یا جتنے مرتبہ اپن دعا کریں گے اس کا اجر اتنے مرتبہ ملے گا؟ آپ جتنی بار دعا کریں، دعا یہ عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دعا هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے، بلکہ عبادت کی اعلیٰ ترین قسم ہے دعا. تو اگر آپ جب دعا کرتے ہیں تو گویا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے آپ جتنی بار عبادت کریں گے انشاءاللہ اتنی بار اس کا اجر ملے گا. اور دعا کے اندر تو دعا کی قبولیت کے یا دعا کے آداب میں سے ہے یا قبولیت کے اسباب میں سے ہے انسان کے اندر الحاح ہونا چاہیے، ضد ہونی چاہیے، بار بار دعا کرنا، بار بار انسان کرے. تو آپ جتنی بار کریں گے انشاءاللہ اتنی بار آپ عبادت کر رہے ہیں اور اتنی بار آپ کو اجر ملے گا. تو شیخ ایسا تھا جو چیز اپنے کو چاہیے اللہ سے وہ دعا کر رہے ہیں، لیکن وہ چیز اگر اپنے کو ملے مطلب اس کے کنٹینیو اپن جو دعا کر رہے ہیں اس کا اجر بھی اپنے کو کل جنت میں ملے گا، مطلب قیامت کے دن ملے گا کیا؟ انشاءاللہ ملے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. یہی امید کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے
علی میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا سوال تھا, ایک شخص تھا, وہ ایک حدیث پوسٹ کیا. وہ بولا کہ اس حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ جو ہے قرآن کا اور اجماع کا انکار کر رہے ہیں. وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 820, جس میں ایک شخص جو آتا ہے وہ خلیفہ عمر رضی اللہ کی خلافت میں وہ آتا ہے, تو بولتا ہے کہ عمر رضی اللہ کو بولتا ہے کہ میں جنبی ہوں اور مجھے جو ہے پانی نہیں مل رہا ہے, تو میں کیا کروں. تو وہ بولتے ہیں کہ تو نماز نہ پڑھ. تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھے رہتے ہیں, اور وہ بولتے ہیں کہ اے امیر المومنین, آپ کو کیا یاد نہیں کہ آپ اور میں جنبی تھے, تو میں زمین میں لوٹ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ تو صرف ہاتھ بھی اگر دونوں بار کر لیتا تو یہ کافی تھا. تو عمر رضی اللہ بولتے ہیں تو اللہ سے ڈر. تو عمار بن یاسر رضی اللہ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے امیر المومنین, اگر آپ نہیں چاہتے ہیں تو میں یہ حدیث نہیں بیان کروں گا. تو عمر رضی اللہ بولتے ہیں کہ یہ تیرے ذمے میں, تو اپنے ذمے سے یہ حدیث بیان کرے گا, اس کا جو بھی ہوگا وہ تیرے اوپر ہوگا. تو یہ حدیث جو ہے وہ اس کی وضاحت کر دیجئے, یہ اس کی شرح اور کیا ہے, کیونکہ کیوں عمر رضی اللہ نے اجماع اور قرآن کے اور حدیث کے خلاف کیا, جبکہ عمار بن یاسر نے انہوں نے حدیث بھی سنا دیا اور قرآن میں تو واضح آیت بھی ہے. السلام علیکم. جی یہ بات ہم یا کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آئے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صحابی اس کا انکار کر دے. یہ آپ نے جو واقعہ بتایا, اس واقعے کی اصل تو مجھے یاد ہے, لیکن کچھ تفصیلات جو آپ نے بتائی مجھے اس کا علم نہیں ہے. دیکھیے صحیح مسلم میں نے حدیث نمبر 820 اپنے سامنے کھولا ہوا ہے, اس کے اندر وہ حدیث نہیں ہے, کوئی اور حدیث ہے. اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ یا دو حدیث صحیح مسلم کے 2 نمبر ہیں, ایک انٹرنیشنل نمبرنگ ہے اور ایک جو اور نمبر ہے, تو وہ اس میں تو دونوں نمبر حدیث میں کے سے کچھ کسی ایک الفاظ تو آپ بتا دیں. ہاں یہی جو الفاظ ہے اردو میں, یہی الفاظ ہے جو میں نے بتایا. یہ آپ جو ہے صحیح مسلم کے جو غسل جنابت والا جو ہے چیپٹر ہے اس میں ہے, اور اس کے جسٹ 2 میں حدیث کھول پہلے. دے رہا ہوں. جی شیخ آپ وہ حدیث کو لے تھوڑا سا. ہاں میں نکال دیتا ہوں. یہ میں نے خود سے پڑھی ہے, کنفرم کری ہے, اس کے بعد میں سوال کر رہا ہوں. یہ اردو ورژن سے میں نے کھول دیا ہے شیخ. جی آپ حدیث نمبر بتائیں شیخ. اس میں تو 820 ہی ہے شیخ, میں آپ کو ایگزیکٹ اپنا حدیث نمبر بتا رہا ہوں. 1 منٹ. یہ اصل میں فواد عبد الباقی والی نمبرنگ اس میں نہیں ہوتی ہے, اس کے لیے یہ پریشانی ہو جاتی ہے. ہاں 2 نمبر صحیح مسلم میں, اس کارن جی دقت جی. ہوتی ہے. اور سیم اسی سے ملتی جلتی حدیث 818 نمبر بھی حدیث ہے, جس میں عبداللہ ابن مسلم میں مسعود کا بھی شیخ سیم فتویٰ ہے. 368 میں دیکھیے. 368 لیکن جی بالکل, میں نے ہاں وہی حدیث لیکن کھولا ہوا ہے. ہاں دیکھیے میں پڑھتا ہوں حدیث کے الفاظ. اس میں ابو موسیٰ اشعری کہہ رہے ہیں کہ الم تسمع قول عمار, کیا عمار کا قول آپ نے نہیں سنا ہے کہ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجۃ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے مجھے بھیجا. فاجنبت, میں جنبی ہو گیا. فلم اجد الماء, اور پانی نہیں ملا مجھے. فتمرغت فی الصعید کما تمرغ الدابہ, میں مٹی میں ویسے ہی لوٹ گیا جس طرح سے کوئی جانور لوٹتا ہے. یعنی گویا کہ وہ تیمم کرنے کی نیت سے پورا جسم لے کر کے مٹی میں لیٹ گئے اور لوٹ گئے. ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذلک له, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں آیا تو آپ سے میں نے یہ واقعہ بیان کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما کان یکفیک ان تقول بیدیک ہکذا, تمہارے لیے یہ کافی تھا کہ اپنے ہاتھ سے تم اس طرح سے کرتے. ثم ضرب بیدیہ الارض ضربۃ واحدۃ, اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ایک بار مارا. ثم مسح الشمال علی الیمین, بائیں سے دائیں پر مسح کیا. وظاہر کفیہ, اور اپنے ہتھیلی کے اوپر والے حصے پر مسح کیا.
ववजहहु और अपने चेहरे का मसा किया। फ़क़ाल अब्दुल्ला अवलम तरा उमर लम यक़ना बिक़ौल अम्मार, क्या उमर को तुमने नहीं देखा कि वो अम्मार के कौल से काने नहीं हुए? जी, ये शेख हदीस के ये वाली अल्फाज हैं। नहीं शेख ये हाँ, हदीस नहीं ये है, असल में ये आपने जो इसके पढ़े हैं, एक मिनट भाई मैं बता रहा हूँ। शेख आपने जी जो सर। अल्फाज पढ़े हैं ना, हम्म, ये एक मिनट, उसमें जो अल्फाज है वो मैं पढ़ देता हूँ। अभी मैंने जो खोला है सही मुस्लिम की रिवायत, उसके बाद आगे के जो अल्फाज है, फ़क़ाल उमरु इत्तक़िल्लाह या अम्मारु फ़क़ाल इन शिअ्ता लम उहद्दिस बिह। ये एक मिनट, मैं वो अल्फाज खोल लेता हूँ। जी इत्तक़िल्लाह या अम्मारो। जी ये आप जो शेख हदीस पढ़े वो इंटरनेशनल नंबरिंग में 818 है, ये जो मैं बताया वो 820 नंबर हदीस है। ये आपने हाँ अब्दुल्ला हाँ, इब्न एक मसूद मिनट, वाली पढ़ी है। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, एक मिनट जाइए। अन्न रजुलन अता उमर फ़क़ाल इन्नी अजनबतु फ़लम अजिद माअन फ़क़ाल ला तुसल्लि फ़क़ाल अम्मार अमा तदरी हाँ, या यही अमीरल रिवायत। मोमिनीन इद अना व अंत फी सरियतिन फ़अजनबना फ़लम नजिद माअन फ़अम्मा अंत फ़लम तुसल्लि व अम्मा अना फ़तमअतु फ़ी तुराब व सल्लैतु फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा कान यकफ़ीका अन तज़रिब बियदैका अल-अर्ज़ थुम्मा तनफ़ुख़ा थुम्मा तमसह बिहिमा वजहका व कफ़्फ़ैक फ़क़ाल उमर इत्तक़िल्लाह या अम्मार قال إن شئت لم أحدث به قال الحكم وحدثنيه ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه مثل حديث أبي ذر قال وحدثني سلمى عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم فقال عمر مولك ما توليت. जी भाई देखिए, एक वाकया हुआ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरी आवाज आ रही है शेख? जी आ रही है शेख। आ रही है। एक वाकया हुआ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अम्मार इब्न यासिर के साथ, ठीक है। फिर काफी दिनों के बाद जब इस तरह का एक मसला पेश आया तो अम्मार इब्न यासिर ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को याद दिलाया कि क्या आपको नहीं याद है कि ऐसा ऐसा वाकया हमारे और आपके साथ हुआ था। फिर उन्होंने पूरा वाकया बताया कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ऐसा बताया, क्या आपको याद नहीं है वो वाकया? ठीक है। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस पर रिएक्शन क्या है? वो कह रहे हैं इत्तक़िल्लाह या अम्मार, अम्मार अल्लाह से डरो। आप सोचिए कि क्या ऐसा नहीं होता है कि कई दफा हमें जो वाकयात हैं वो याद नहीं रहते हैं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर उनको ये यकीन हो जाए कि ये अम्मार जो वाकया बयान कर रहे हैं ये वाकया हकीकत में हमारे साथ हुआ है और सही है, तो ऐसा कभी नहीं कह सकते। देखिए इसके हाशिया में, फुआद अब्दुल बाकी के हाशिया में ये हाशिया लगा रहे हैं कि इत्तक़िल्लाह या अम्मार ऐ फीमा तरवी है, यानी तुम जो रिवायत कर रहे हो उसमें अल्लाह से डरो। यानी कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भूल गए हो। वह तुस्बितु फलअल्लका नसीता, शायद तुम भूल रहे हो, अल्लाह से डरो। फलअल्लका नसीता औ इश्तबह अलैका, शायद तुम भूल गए हो या तुम्हें इश्तिबाह हो रहा है। फ़इन्नी कुन्तु माअका वला अतज़क्करु शयअन मिन हादा, हाँ मैं तुम्हारे साथ उस फला वाक़े में तो था लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो क्या किसी इंसान का किसी चीज को याद ना रहना ये कोई ऐब की बात है? उन्हें नहीं याद आया इसलिए उन्होंने कहा इत्तक़िल्लाह। तो इसमें इजमा का इनकार कहाँ है या किसी हदीस का इनकार कहाँ है? और इस तरह के और भी वाकयात हैं कि, और खास तौर से उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ, कि किसी सहाबी ने कोई हदीस बयान किया, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन कहते कि इस पर कोई गवाही लाओ वरना मैं तुम्हें कोड़े मारूंगा। यानी जो हदीस बयान कर रहे हो ये साबित करो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा है वरना तुम्हें सजा दूंगा। इस तरह के वाकयात हुए हैं। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अगर वो वाकया याद नहीं आ रहा है और उनसे तसब्बुत के लिए कह रहे हैं तो इसमें इनकार कहाँ है? ठीक है शेख, यहाँ तक तो समझ आता है कि वो उमर रज़ी अल्लाह के मिजाज था कि जब तक वो हदीस नहीं सुने रहते थे तब तक वो सबूत मांगते थे। मगर यहाँ पर मसला ये है कि कुरान की वाज़ेह आयत है कि अगर आपको जुनबी है और पानी नहीं मिल रहा है
تو آپ تیمم کریں گے, جی تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر رضی اللہ کو قرآن کی آیت نہ یاد ہو؟ حدیث تو بہت سارے صحابیوں تک نہیں پہنچی ہے, یہ علی رضی اللہ کی بھی جو اچھا حدیث ہے, علی رضی ٹھیک اللہ تک ہے بھی کوئی ٹھیک ہے, حدیث نہیں پہنچی ہے. میں یہ میں مسئلہ یہاں آپ پر کو قرآن کا آ جاتا ہے. بالکل 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 ٹھیک ہے. دیکھیے ایک میں اور واقعہ بتاتا ہوں آپ کو, ایک سیکنڈ. ایک اور واقعہ بتاتا ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے دور خلافت میں ایک بار وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ ایسا ہے کہ لوگوں نے مہر کو بہت مہنگا کر دیا ہے, مہر لوگ بہت مہنگا کر دیے ہیں, اب میں فیصلہ کرتا ہوں کہ اتنے سے زیادہ مہر نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے ایک حد مقرر کر دی کہ مہر اتنے سے زیادہ کوئی نہیں دے گا, کیونکہ ظاہر ہے جب مہر زیادہ ہو جائے گا تو شادیاں ہونے میں دقت ہوں گی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر کو لمیٹڈ کرنا چاہا کہ اس سے زیادہ کوئی مہر نہیں دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک عورت کھڑی ہوئی مجلس میں سے. اس عورت نے کہا کہ عمر آپ یہ کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ, آیت کیا ہے شیخ؟ وَإِنْ أَرَدْتُمْ إن اسْتِبْدَالَ أردتم زَوْجٍ استبدال مَكَانَ زوج زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وآتيتم إحداهن وَآتَيْتُمْ قنطارا. إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا. اس عورت نے کہا کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ عورت کو مہر کی شکل میں اگر تم نے قنطار دیا ہوا ہے, قنطار مطلب بہت زیادہ مال, تو گویا کہ عورت کو بہت زیادہ مال دیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ایک لمیٹڈ حد سے زیادہ مہر نہیں دے سکتے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ اسی وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات سے فوراً رجوع کر لیا اور کہا کہ اس عورت کو یاد رہا, مجھے نہیں یاد رہا. تو اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی صریح اور واضح حکم نہیں معلوم ہے تو کیا یہ کوئی تعجب کی بات ہے؟ یا اس آیت کو سمجھنے میں اگر ان سے غلطی ہو رہی ہے تو کیا یہ تعجب کی بات ہے؟ بالکل نہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ دیکھیے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی جو دادی تھی. اس نے کہا مجھے میراث کتنا ملے گا؟ انہوں نے کہا تمہیں کوئی میراث نہیں ملے گا, تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے میراث میں. وہ عورت جانے لگی. ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث میں جدہ کو, دادی کو سدس دیا ہے, 1/6 دیا ہے. اب دیکھیے میراث کا اتنا اہم مسئلہ خلیفہ وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا درجہ ہے, ان کو نہیں معلوم ہے. ایک دوسرے عام صحابی ان کو بتا رہے ہیں. تو اگر کسی صحابی کو, جلیل القدر صحابی کو کوئی حکم نہیں معلوم ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اس طرح کے بیسیوں واقعات آپ کو مل جائیں گے. نہیں شیخ, معافی چاہتا ہوں میں, میرے ہو سکتا ہے مطلب جیسے ایک کل علم کے سیکنڈ, کارن. آپ چاہتے کیا ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں عمر نہیں, رضی اللہ تعالیٰ وہ عنہ سمجھنا چاہ رہے نے سنیے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت کو سمجھتے ہوئے اور حدیث کو جانتے ہوئے اس کا انکار کر دیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. نہیں مسئلہ شیخ, معافی چاہتا ہوں, مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے وہ جو مہر والا ہے وہ تو واضح آیت نہیں مہر کا, تو اس میں ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے نا کہ اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ عمر رضی اللہ کو یہ آیت نہیں پتا تھی, تو جسٹ اس کے 2 حدیث پہلے, جو سب سے پہلے آپ نے حدیث پڑھی عبداللہ ابن مسعود والی, عبداللہ ابن مسعود نے بھی سیم فتویٰ دیا کہ آپ جو ہے اگر غسل جنابت میں پانی نہیں مل رہا ہے تو نماز نہیں پڑھیں گے. اس شخص نے سامنے سے, اس صحابی نے, دوسرے بھی صحابی تھے, انہوں نے سامنے سے یہ آیت بھی سنائی اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حدیث بھی سنائی. اس کے بعد بھی وہ بولے کہ مطلب اس کے بعد بھی وہ اجماع پہ فتویٰ نہیں دیا, قرآن پہ اور حدیث پہ فتویٰ نہیں دیے. سیم اس کے جو آپ حدیث پڑھے نا عمر رضی اللہ علیہ, اس کے ایک حدیث پہلے, مطلب 2 حدیث پہلے, جیسے 820 نمبر حدیث تھی تو 818 نمبر حدیث جس کو آپ نے سب سے پہلے پڑھا تھا وہ عبداللہ ابن مسعود والی حدیث ہے. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ جس میں قرآن ہے, جس میں حدیث ہے اور جس پہ سب کا اجماع ہے, یہ اتنے بڑے بڑے جید جو صحابی ہیں, اللہ ان کو جنت الفردوس عطا کرے, اور جن کو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, تو ان کو یہ مسئلہ کیوں ہوا یہ چیز؟ اور یہ تو واضح آیت ہے, ایک دم واضح آیت, اس میں مہر جیسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. میرے بھائی میں یہی بات بتا رہا ہوں, اگر تھوڑی دیر کے لیے اس سے بھی زیادہ واضح مسئلہ ہو اور ہمیں یہ پتا چلے کہ وہ مسئلہ کسی فلاں صحابی کے سمجھ میں نہیں آیا,
یا اس کے سامنے کوئی حدیث بیان کی گئی اور اسے اس حدیث کے ثبوت کے سلسلے میں اطمینان نہیں ہوا تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ مطلب کیا آپ یہ سوچ سکتے ہو کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی کسی آیت کے خلاف جا سکتے ہیں؟ کیا یہ تصور آ سکتا ہے آپ کے دماغ میں؟ آپ بتائیے. نہیں میں نہیں سوچ سکتا ہوں, اسی کارن تو سوال پوچھنے آیا ہوں. ہاں تو پھر یہی دیکھیے, کسی واضح سے واضح مسئلے کا کسی کو نہ معلوم ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, بالکل ایسا ہو سکتا ہے. اور ایسے بے شمار مسائل آپ کو جو ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں گے, بے شمار مسائل آپ کو ملیں گے کہ ایک صحابی کو کسی معمولی مسئلے کا علم نہیں ہے, دوسرے صحابی نے یاد دلایا تو پھر اسے علم ہوا. تو اگر انہیں نہیں استحضار ہے اس کا, یا قرآن کی وہ آیت معلوم ہے, معلوم ہوتے ہوئے استحضار نہیں ہے, یا اس کی تفسیر انہیں نہیں معلوم ہے, تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ آپ اسی چیز پر اس کو معمول کر لیجئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے کہ انہیں سب کچھ پتا تھا, ایسا تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی کی وفات کے وقت کا واقعہ ہے نا شیخ, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آیت عمر نے کہا وہ تو آیت بالکل واضح ہے, وہ محمد اللہ رسول, کیا وہ آیت واضح ہے کہ نہیں واضح ہے؟ بالکل واضح مانا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے قرآن کی اس آیت کے خلاف کیسے چلے گئے؟ جی بھائی شیخ, یہاں پہ ایسا ہے نا کہ جتنے بھی پہلے کے واقعے ہیں نا, اس میں ایسا ہے کہ جس بھی صحابی تک حدیث یا آیت پہنچی انہوں نے ترنت رجوع کر لیا. مگر 818 نمبر جو حدیث ہے صحیح مسلم کی, اور 820 نمبر میں, مطلب جیسے 820 نمبر حدیث میں بھی عمر رضی اللہ کو حدیث پتہ چلنے کے بعد ان کے ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے ٹھیک ہے کہ تم تیمم کر لینا, یا نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کے سامنے تو صحابی نے آیت بھی پڑھی اور یہی سیم حدیث بھی پڑھی جو 800 نمبر 20 میں, 820 نمبر. آپ صرف یہ بتائیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر یہ تأکد ہو جائے کہ یہ حدیث ثابت ہے اور یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے, تو کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اسے وہ نہیں اختیار کریں گے؟ بھائی اس کے ثبوت قرآن کی تو واضح آیت ہے نا شیخ, بھائی قرآن کی آیت کی جو تفسیر ان کے سامنے کی جا رہی ہے, ہو سکتا ہے اس تفسیر پر انہیں اطمینان نہ ہو. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بھائی قرآن کی آیت کا تو انکار ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم سوچ بھی سکیں, لیکن جو اس کی تفسیر سامنے والے صحابی کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے اس تفسیر پر انہیں اطمینان نہ ہو. تو آپ مطلب مسئلہ بہت واضح ہے, بہت واضح ہے. یا تو کوئی آدمی صرف یہ ثابت کرنا چاہے کہ بھائی مجھے شک ہے حضرت عمر پر کہ انہوں نے آیت کا انکار کر دیا, اور ایسا کوئی سنی مسلمان تو نہیں سوچ سکتا ہے کہ انہوں نے کسی آیت کا انکار کر دیا, اس کو ماننے سے منع کر دیا. ممکن نہیں ہے یہ. ہو سکتا ہے ان کی لا علمی, یا ہو سکتا ہے ان کی کوئی تعویل, ہو سکتا ہے وہ نہ سمجھ سکے ہوں, جو حدیث بیان کی گئی اس کے بارے میں انہیں یہ تثبت نہ ہو کہ یہ حدیث ثابت ہے, اس وجہ سے انہوں نے وقتی طور سے منع کیا اس کو. ٹھیک ہے شیخ جی ٹھیک ہے. نہیں, آپ کو کیا یہ اطمینان ہے کہ نہیں کہ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی کوئی آیت اور اس کا حکم واضح ہونے کے بعد ان کے سامنے وہ انکار نہیں کر سکتے؟ یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے محمد جاہر, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ ہمارا نام ایک سوال ہے. جی ہمارے بیوی جو ہے نا وہ شرکیہ کام کرتی ہے, یعنی کہ مزار پر جاتی ہے اور وہاں پر وہ یہاں پہ جھاڑ پھونک کراتی ہے, اور وہ جو ہے نا اس کو مولوی کو اچھے خاصے پیسے بھی دیتی ہے, یعنی جتنا بھی شرکیہ کام ہے وہ کرتی ہے اور تعبیر بھی بنواتی ہے. میں نے اس کو بہت منع کیا تو ایسا مت کر, یہ کبیرہ گناہ ہے, لیکن پھر بھی وہ نہیں مانی. قریب 5-6 سال پہلے میں نے اس سے کہا کہ یہ مت کر, یہ غلط ہے, پھر بھی نہیں مانی. تو میں نے لاسٹ میں کہا کہ اگر تم دوبارہ وہاں پہ جاؤ گی تو تمہارے اوپر 1 طلاق پڑ جائے گی.
तो अगर दोबारा उस टाइम वहां पे वो जाओ, नहीं गई। एक सेकंड, अगर दोबारा वहां जाओगी तो यहाँ बात मैं नहीं सुन सका। जी 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 तो सर, एक जी तलाक सर। पड़ जाएगी आप पर। हाँ, तुम दोबारा अगर वहां दोबारा जाओगी तो वो तुम्हारे ऊपर एक तलाक पड़ जाएगी। हाँ जी सर। जी तो उसके बाद वो नहीं गई, फिर हमको पता चला 1 साल के बाद से कि वो दोबारा वहां पर गई है। और यही सेम वाकया दो बार हो चुका है, यानी कि 5 साल के अंदर में 2 बार हो चुका है। क्या से कि मेरा सवाल यही है कि क्या ये तलाक हो गया है? हाँ जी। देखिए, ये मसला इंशाल्लाह और तफसील से आएगा, लेकिन यहाँ पर मुख्तसर जी अंदाज में आपसे ये सवाल है मेरा कि जिस वक्त आपने कहा कि अगर तुम दोबारा वहां गई तो तुम्हें तलाक, आपकी नीयत क्या थी, आपका मकसद क्या था ये कहने से? शेख, हमारा नियत हमारा उसको तलाक देने का नहीं था। हमारा नियत था उसको वहां से रोकना, उसको सिरके हमारा कतई हमको हमारा अंदर से नियत नहीं था। हमारा नियत था उसको वहां से हटाना, वहां से छोड़ाना, वहां पर ना जाए। हाँ मैं आज ही तो होकर के तलाक, बहुत बार समझाने के बाद उसको मैंने ये लफ्ज निकाला। जी, अगर आपकी नीयत में ये नहीं था कि अगर ये वहां गई तो तलाक, बल्कि आपकी नीयत में उसको डराना, धमकाना, उससे मना करना था, तो तलाक वाकई नहीं होगी। और यहाँ पर आप कसम का कफारा अदा करेंगे। जैसे कफारा क्या 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 अदा कर सकते हैं? कसम का कफारा ये है कि 10 मिस्कीनों को खाना खिलाइए। मतलब दूसरी बार हमने एक बार तो मैंने तलाक कहा, और दूसरी बार कहा है कि अगर तुम दोबारा फिर, यानी कि वो जो मौलवी है ना वहाँ जो मजार पर बैठते हैं, उनको जो है उनसे वो फोन पर बातें करने लगी। फिर बाद में मुझे पता चला, मेरे लड़के ने बताया कि अम्मी जो है ना बातें करती है मौलाना साहब से। तो मैंने पूछा कि तुम बात मत कर, और वहाँ पे क्यों जाती है वहाँ पर? तो फिर जब भी पूछते हैं वो मना कर देती है कि मैं नहीं बात करती हूँ। तो फिर मैंने दूसरी बार मैंने लफ्ज निकाला कि तुम दोबारा अगर फिर आप उससे बात करोगी तो हमारे निकाह से खारिज हो जाओगी। फिर उस वक्त भी हमारा अंदर से इरादा नहीं था शेख। इसके बारे में क्या हुक्म है? उसका भी वही हुक्म है जो पहले मैंने बताया, सेम। जी शेख। जब तक आपका जी इरादा शेख। नहीं है तब तक वही हुक्म है। शेख ठीक है वाज़ेह। जाए, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीकुम। इसके बाद अपने गेस्ट है अबू हमजा, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अबू हमजा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सवाल ये तलाक के ताल्लुक से था शेख। हाँ हाँ इससे पहले आपने वाज़ेह किया है इसके ताल्लुक से, तो कोविड का वक्त था, यहाँ पर एक हमारे रियाद में एक कॉम्प्लेक्स में एक साहब थे, वो अपनी अहलिया को 2 बार तलाक दे चुके थे। वो तीसरी बार वो कोविड के वक्त जब कर्फ्यू वगैरह था यहाँ पर सऊदी अरब में, वो तीसरी तलाक भी दिए, लेकिन वो तलाक दूसरी जो दिए हैं वो हैज में दिए। तो मगर यहाँ पर हम जितने भी उलमाओं से जब फतवा या पूछे तो हर कोई यही बताया कि वो तलाक हो चुकी है, 3 भी तलाक हो चुके हैं। तो इसका अब कैसा वो करना? अब हाल में आप जब मैं आपका सुना, इसमें ये बताया कि आप हैज में जो तलाक दी जाती है वो नहीं होती है, तो अगर ये नहीं होती है तो फिर मैं वो शख्स तो अब है नहीं यहाँ पर, अब उनको ये इत्तला कैसा देना है या कैसा वो करना? अब देखिए, हम आपको शरई हुक्म बता सकते हैं, इत्तला कैसे देनी है ये तो आप सोचें। बाकी शरई हुक्म यही है कि हालत हैज़ में जो तलाक दी जाए वो तलाक वाकई नहीं होगी। ये मसला गर्चे इख्तलाफी है, लेकिन इससे पहले हिस्ट्री में मैंने अदिल्ला के साथ बहुत तफसील के साथ इसको बयान किया, और इस ज़माने के भी जो मुहक्किकीन उलमा हैं, शेख इब्न उसैमीन वगैरह, उनका यही फतवा है। और इस वक्त भी सऊदिया के जो बड़े बड़े अच्छे मुहक्किकीन जय्यद उलमा हैं, उनका यही फतवा है कि तलाक वाकई नहीं होगी हालत हैज़ में। तो आप उनको किसी तरह से इत्तला दे दीजिए कि वो तलाक वाकई नहीं हुई है जो आपने हैज़ की हालत में दिया था। जी भाई अबू हमजा, आप म्यूट है, थोड़ा सा जल्दी से अनम्यूट कीजिए। हाँ शेख, सर मेरी आवाज जरा वो हो रही थी शेख, तो जी इसका मैं जरा सुन नहीं पाया। मैं सुन लूंगा वैसे, अगर इसका ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। वैसे अगले गेस्ट है वाफी, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। दरअसल अभी अजान हो रही थी तो कुछ देर के बाद बात। वालेकुम अस्सलाम।
حضرت میرا سوال تھوڑا الگ ہے، میں تھوڑا سائیکولوجی والی کوشچن ہے میرے پاس. مجھے جاننا یہ تھا کہ آپ سر پوچھیے. اوریجن آف تھاٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ ذہن میں جو باتیں آتی ہیں کیا اس کی اوریجن آف تھاٹ کیا ہے؟ مطلب مجھے اس پہ تھوڑی ایک مسلسل بات چاہیے کہ کوئی بھی بات ذہن میں آنا اچانک سے، آپ بیٹھے ہیں کہیں پہ کسی میں آپ پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہو اور اچانک کوئی سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے، پھر اچانک سے کوئی تھاٹ آپ کے دماغ میں آتا ہے اور آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اچانک سے یہ کہاں سے آ گیا، یہ چیز کو تو یہاں کوئی آنا بھی نہیں جی تھا. جی 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 کیا بس ہو گیا ہو گیا واضح ہے سوال. وافی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو ہمارے اس پروگرام کے بارے میں کچھ معلومات ہے کہ ہم لوگ یہاں کیا کرتے ہیں، کس طرح کے سوالات لیتے ہیں، یا ہمارا تخصص اسپیشلائزیشن ہمارا کیا ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں سر، اس کے بارے میں مجھے جانکاری نہیں تھی، لیکن آپ لوگ عالم لگتے ہیں اور تو اسلامک نہیں تو ہاں تو دیکھیے کوئی جو عالم ہے وہ ماہر نفسیات تو تھوڑی نہیں ہوتا ہے نا، سائیکلوجی یہ الگ علم ہے، تو یہ ہمارا فیلڈ نہیں ہے، سائیکلوجی ہمارا فیلڈ نہیں ہے، علم النفس. جی پھر معافی چاہتا ہوں حضرت. جی ٹھیک ہے. آپ ویسے کہاں سے بات کر رہے ہیں اور نام کیا ہے آپ کا؟ میرا سر میں ایسے یہاں پہ تو نام میں نے تھوڑا الگ لے رکھا ہے، وافی ڈال رکھا ہے. دراصل میں دلی سے ہوں سر، اور میرا جو اسٹڈی ابھی چل رہی تھی اینٹی کینسر ڈرگ پہ میں کام کر رہا تھا، تو اچھا میں وہی ٹھیک ہے. سوچ رہا تھا کہ کیا چل رہا ہے، مطلب تھوڑا میں سوچا کہ آپ لوگ کے نظریے میں وہ چیزیں کیا ہیں اس کو میں جاننے کی کوشش کی. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد اگلے گیسٹ سسٹر نکھت فاطمہ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، اپنا سوال پوچھیں جلدی سے. جی السلام علیکم، جلدی سے پوچھیں سسٹر نکھت فاطمہ. ٹھیک ہے، نہیں جوائن ہو پائے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. وقت چونکہ ہو گیا ہے تو ہم لوگ یہیں پر اسٹریم کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے شیخ، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. جی بارک اللہ. میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو ایک بات بتا دوں کہ ہماری یہ جو اسٹریم چلتی ہے یہ ہفتے میں 5 دن ہوتی ہے، سیٹرڈے ٹو ویڈنسڈے تک. ہر روز ہم لوگ رات میں 8 سے 9 یہاں موجود ہوتے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش کروں گا آپ لوگ ضرور آئیے، سوالات لے کر کے آئیے. کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ ہم آپ کو جوابات دینے کی کوشش کریں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.